आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। माफी या नो माफी, जाने की बातें और अदलिया से लड़ाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। किसी शय की नहीं कोई तलाफी, बस माफी। सदाए अश्क खूं है, बस माफी, बस माफी। लड़ाई कोई भी हो, झगड़ा कोई भी हो, फसाद कोई भी हो, आखिरकार टेबल टॉक, मुज़ाकरात, कुछ लो कुछ दो, एतराफ़, माज़रत, तलाफ़ी और माफ़ी पर ही ख़त्म होता है। और इसी इंतहाई नतीजे को डील भी कहा जाता है। जिस माशरे में कानून, उसूल और आइन की पासदारी हो, वहाँ गलतियों पर फौरी सज़ाएँ मिलती हैं, और जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हो, वहाँ माफ़ियाँ और डीलें होती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में झगड़े ज़बानी हो या बयानी हो, लड़ाई झगड़ों पर सजाएं नहीं, आखिरकार माफिया और डीलें ही होती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का जनरल मुशर्रफ से झगड़ा हुआ तो जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया और उनको तैयारा साजिश केस में उम्र कैद की सजा भी करवा दी। लेकिन एक साल बाद ही शरीफ खानदान को बाहिफाजत तैयारे में बिठाकर सऊदी अरब रवाना कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो आखिरकार माफिया और डीलें ही होती हैं। मार्शल लॉ लगा तो बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन थी। जनरल मुशर्रफ ताकत के तरंग में थे। उन्होंने ऐलान किया कि बेनज़ीर कभी मुल्क वापस नहीं आएंगी। लेकिन 5 साल में बहुत कुछ बदल गया। बेनज़ीर भुट्टो ने खूब मज़ाहमत की तो नतीजा एक NRO की सूरत निकला, और इसी NRO के रियायती पैकेज से बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी भी निकल आई, क्योंकि हमारे यहाँ तो आखिरकार माफिया और डीलें ही होती हैं। पैनमा आया तो मुल्क का सियासी निज़ाम हिल कर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल करके घर भेजा तो नैब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा देकर जेल में डाल दिया। लेकिन मियां साहब जेल में अपनी सज़ा पूरी करने या अदालतों से रिलीफ की जद्दोजहद के बजाय बीमार होकर दवाई लेने अचानक जेल से सीधा लंदन चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आखिरकार माफिया और डीलें ही होती हैं। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के ईंट से ईंट बजाने वाला जो बयान था, उससे कौन नहीं जानता। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकार तो लिया, लेकिन इस मज़ाहमती ललकार को आगे बढ़ाने के बजाय मुल्क से ही चले गए और मुकम्मल खामोश भी हो गए। और फिर सियासत में उस वक्त वापस आए जब सिस्टम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो आखिरकार माफिया और डीलें होती हैं। ये तो माजी की मिसालें हैं। अब एक बार फिर इसी माफ़ी पर झगड़ा चल रहा है। एक तरफ से सिद्क़ दिल से माफ़ी का मुतालबा है तो दूसरी तरफ से मशरूत माफ़ी की पेशकश है। क्या इस बार भी नतीजा माफ़ी और डील सूरत नहीं निकलेगा, या हमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहते हुए सुनाई देंगे कि वो करेंगे मेरा कसूर माफ़, हो चुका कर चुके ज़रूर माफ़, मैंने ये जान कर ख़ताएं की, हर ख़ता होगी भी ज़रूर माफ़, हाथ भी जोड़े पाँव पर भी गिरा, अब तो कह दो क्या कसूर माफ। या फिर ये सदाएं आएंगी कि डट के खड़ा है अब कप्तान, एक बार फिर नया बनेगा पाकिस्तान। इस नए पाकिस्तान के दावेदार बानी PTI ने 2 माह में मौजूदा हुकूमत के खात्मे की पेशगोई भी कर दी है। क्या वाकई इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का ही वक्त है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं शहरयार आफरीदी साहब, PMLN से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और दिफाई तज्जियाकार हैं और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और अली गौहर बलोच साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, इस वक्त पाकिस्तान ना 2 बयानियों में फंसा हुआ है, एक ये कि कप्तान डट गया और एक ये कि कप्तान डर गया। तो आपकी हुकूमत तो यही कह रही है कि इमरान खान इस वक्त माफिया मांग रहे हैं, लेकिन PTI कह रही है कि कप्तान खान साहब इस वक्त डटे हुए हैं। क्या ये ज़रूरी है कि किसी एक फरीक की हार या जीत हो? कोई दरमियानी रास्ता, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? वैसे देखिए पारिस, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और फरीदी साहब भी बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब भी, मैं तो समझता हूँ कि मुझसे दोनों ज़्यादा माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं जी, और आप भी। तो देखिए, बुनियादी तौर पर बात रास्ते तब ही निकलते हैं जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करते हैं जी। और जाहिर है कि जो इस वक्त बानी PTI का जो मौक़िफ़ है वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं कि मैं उनसे बात करूँगा। तो जाहिर है कि जब वो उनसे बात करने की बात करते हैं तो फिर वो सियासी पार्टीज के लिए तो यही बात जाता है ना कि फलां चोर और फलां डाकू और फलां ये और फलां वो। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस माहौल में तो आपको पता है कि पॉलिटिकल स्पेस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जाहिर है कि जिस तरह से आपने बात की कि तमाम लोग जो हैं वो 2-2 कदम पीछे हटे ताकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम को अपना किरदार अदा करना है।
تو اگر یہ ماحول رہے گا کہ آپ سیاسی پارٹیز کو یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی یہ دھاندلی سے آئیں گے، تو وہ آگے سے آپ کو آر ٹی ایس بتاتے رہیں گے. اچھا اس پہ آپ بلو صاحب، لیکن میں نے جو درمیانی راستے کی بات کی نا، ہم کہیں نہیں جاتے. سر ایک سیکنڈ، خان صاحب نے خود ہی ایک درمیانی راستہ بتا دیا ہے نا، انہوں نے آفر کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ آپ سامنے لے آئیں. اگر کوئی اس میں انوالو ہوا تو میں اسے پارٹی سے بھی نکال دوں گا اور میں خود بھی معافی مانگ لوں گا. تو 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز تو ہوں گی نا. اور وہ جو پنجاب پولیس کے ذرائع ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ تفتیش کا بھی حصہ ہیں. تو بھائی سامنے ان کو لے آئیں، پبلک کر دینا، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جہاں تک پبلک کرنے کی بات ہے اس سے تو میں فوری طور پر تو میں یہ نہیں اتفاق کرتا کہ ہر چیز کو پبلک کیا جائے. البتہ جہاں پر کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں ضرور پیش ہونے چاہیے. اور میں خود ایک آئی جی پنجاب کا بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ چیزیں عدالتوں میں پیش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیو اور ویڈیوز ہیں اور جو بڑی کلیئر ہیں ان سے بھی ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایز اے سیاسی پارٹی اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی رجیم میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس دھارے میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اعتراف کرنا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں اس کا کوئی تو نکالنا پڑے گا. 15 ماہ ہو گئے ہیں، نہ کچھ ثابت ہو رہا ہے، نہ کسی کو سزا مل رہی ہے، نہ کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور کچھ کیسز میں تو علی گور بلوچ صاحب، خان صاحب کو ریلیف بھی مل گیا ہے. سر نہیں پارس، دیکھیں ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی پر الزام ہمیشہ لگایا جاتا تھا، وہ سپریم کورٹ والا ایک واقعہ ہوا تھا. مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے جب شہباز شریف صاحب واپس آئے تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور ہم سے غلطی ہوئی تھی. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. لیکن اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنے معاملات تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹھیک کرنے ہیں. لیکن دیکھیں شروع سے ہی خان صاحب کا بڑا اگریسو رویہ رہا ہے. کبھی دھرنے، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی ریڈ زون کے اندر داخل ہونا، کبھی اداروں کے اوپر چڑھائی کرنا. تو سیاست میں اپوزیشن میں بھی تحمل کے ساتھ بھی اپوزیشن کی جا سکتی ہے. آپ چاہے احتجاج کا راستہ اپنائیں یا اسمبلی میں احتجاج کریں. بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ذمہ داری تو لیں گے یا اس بات کو تسلیم کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو دینے میں آپ کی حکومت ابھی تک ناکام رہی ہے. اور شاید اسی لیے لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی باقاعدگی سے پھر پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں اور ان کو سیاسی انتشاری ٹولہ اور مافیا جیسے لفظ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمیں فساد فی الارض جو ہے وہ ہم روکنے کی کوشش کریں گے. تو سر اس کا مطلب جو آپ کا کام ہے وہ بھی فوج کو ہی کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بات ایسی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور نیریٹو آپ اس وقت بناتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. نیریٹو دینا کام نہیں ہے آپ کا. دیکھیں حکومتیں نیریٹو پہ نہیں، حکومت ڈیلیور کرنے پہ چلتی. جب خان صاحب کے پاس حکومت تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ 14 میں سے 13 سیٹیں ہارتے تھے دلی. کوئی نیریٹو اس وقت کدھر گیا تھا؟ نیریٹو اگر نیریٹو سے حکومت نہیں چلتی، نیریٹو سے حکومتیں کارکردگی سے چلتی ہیں. پی ایم ایل این نے اگر ڈیلیور 2 سال کیا جب الیکشن آئیں گے تو 2 سال کارکردگی پہ بات کروں گی تو ساری بات ادھر نکل جائے گی. پہلے 16 ماہ اور اب 5 ماہ، ابھی بھی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور آنے دیں ذرا اگلے ماہ بجلی کے بل. شہریار حافظی صاحب، کب تک ملک میں یہ چلتا رہے گا کہ کپتان ڈٹ گیا اور کپتان ڈر گیا، اور آپ لوگ بھی سے پھر بات کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، مختلف باتیں سامنے آ جاتی ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے جس میں ڈیڈ لاک ہے، آپ کے خیال میں اس کا حتمی حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس. تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محرم کا مہینہ ہے، حق اور سچ یہ فلسفہ حسین ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں علی گور بھائی کا، بریگیڈیئر صاحب کا، اور کیونکہ اس وقت پوری قوم ہمیں سن رہی ہے. اس ٹائم بات یہ نہیں ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ٹھیک کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب آپ کا جوڈیشل سسٹم کولیپس کر جائے، جب کرمنل جسٹس سسٹم ہونا، جب ملک کے اندر ادارے بنیادی طور پہ کھوکھلے ہو جائیں، تو پھر این آر اوز کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے، ابھر کے آتا ہے. اب خان صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا، ایک پولیٹیکل ورکر، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ہمیں برداشت ہونی چاہیے اور ہمیں سننی چاہیے تنقید. خان صاحب اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہوا، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جی
خان صاحب نے رول آف لا اور آئین کی بالادستی کی بات کی شروع سے. ٹھیک. انصاف ہماری بیس لائن ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب الیکٹورل ریفارم تھے تو خورشید شاہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور خان صاحب پیچھے کھڑے ہیں. وہ کیا وجہ تھی کہ خان صاحب نے 2018 میں سب سے پہلے آفر اپوزیشن کو کی کہ آپ کے ساتھ میں ہر چیز کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. آج جس نیچ پہ ہم کھڑے ہیں تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے, ہم لعنت بیچتے ہیں NRO پہ, میرا لیڈر بھی. ہم آئین اور قانون کے دائرے میں ٹھیک عدالتوں میں مقابلہ کر رہے ہیں, جو کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں, رب ذوالجلال کے فضل سے سرخرو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ بات آئی پاکستان کی, تو میرے لیڈر نے کیا کہا کہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے جو اضطراب اور آزمائش ہے, میں 10 سٹیپ آگے جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. انہوں نے پہلے کیا کہ مکہ فتح کا واقعہ سنایا کہ سب کو معاف, میری ذات, وہ جو میرا مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. دوسری چیز جو اسیران ہیں, پیشگی شرائط یہ کبھی مذاکرات سے پہلے رکھی جاتی ہیں تو مذاکرات میں کیا ہوگا؟ ایک منٹ میری عرض سنیں. بات یہ ہوتی ہے کہ بات کرنی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے. جس نے 17 اور 23 سیٹیں جیتی ہوں ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ وزیر اعظم آج کے فارم 47 کے بینیفیشری کو چیلنج کرتے ہیں. ان کی زیادہ ان کا انفلوئنس ہے محسن نقوی کا. سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات بنی 2024 کے الیکشن میں, ان 40 سیٹوں کو کون حکومت میں لے کے آیا, ان کا فیسیلیٹیٹر کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے. نواز شریف بیچارے کے ساتھ وعدہ ہوا, وہ تو مری میں بیٹھے. کیسے ثابت ہوگا کہ کس نے کتنی سیٹیں جیتی؟ دیکھیں, ہم نے ان کو کیا کہا کہ ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا. نمبر 1, پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز, پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی چیز رقم ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا کینڈیڈیٹ ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہارا ہوا ہوں, جیتا PTI والا ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے. آپ کے پولیٹیکل کی سٹیک ہولڈرز کراچی میں 10,000 کے موبائل کے لیے سنیچنگ میں بندہ مار دیتے ہیں. آپ MNA اور MPA نہیں بن رہے. ایک اور چیز, جتنے بھی PDM فیز 1 میں پولیٹیکل پارٹیز تھی کیوں ان سے ہٹ گئیں؟ آج مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو PMLN کے اندر کیا نام ہے ان کا, جو شیخوپورہ سے ہیں, ان کے میاں جاوید لطیف صاحب اور شاہد خاقان عباسی اور میں واپس آتا ہوں. اس کا سمپل ایک حل ہے. خان صاحب نے پہلے دن سے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. ٹھیک ہے, وہ تیار نہیں ہے گورنمنٹ. علی امین گنڈا پور نے آلریڈی لکھ دی ہے, چیف منسٹر خیبر پختونخوا. خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ تمام چیزیں سامنے لائیں. اگر ہم آج ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو لیجیٹمائز کر دیں گے. نمبر 1 دیکھیں, ریسیونگ اینڈ پہ اس وقت آپ کی جماعت ہے. سر آپ میں سیاسی جماعت, آپ تو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے, لیکن دیکھیں ریسیونگ اینڈ پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. سیاسی انتشاری ٹولہ اور مافیا جیسے الفاظ آپ کی جماعت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور آرمی چیف نے بھی کل یہ کہا نا کہ ہمیں فساد بالارض جو ہے اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اس میں TTP بھی آ جاتی ہے, اس میں 9 مئی بھی آ جاتا ہے. جو اس وقت حالات ہیں آفریدی صاحب, تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میری عرض سنیں, یہ ملک جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. بالکل. میں ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے جی. میرے والد صاحب کو گولڈ میڈل ملا تھا ڈیورنگ اسٹرگل along with جناح صاحب. ٹھیک. میں صرف یہ بات بولوں, یہ سرٹیفکیٹس بانٹنے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے جی. اس ملک میں جو کانسیپٹ ہے نا, غدار 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 غدار, خان صاحب خود بانٹتے رہے ویسے, غدار ہے, جس نے بھی کیا غلط کیا, ٹھیک ہے جی. میں واپس آتا ہوں. اس ٹائم پہ, اس پوائنٹ پہ میں جنرل جنجوا کا نام لوں گا. بلوچستان میں کیا کہا کہ BLA جو بلوچ جوان پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں واپس آئیں, ان کو ہم اون کریں گے, ان پر انویسٹ کریں گے. خیبر پختونخوا فاٹا میں 9/11 کے بعد جب خودکش بمبار کا کانسیپٹ ایمرج ہوا تو کیا کانسیپٹ تھا, ان کو ان بچوں کو اون کریں. آپ کا سمجھ گئے. آپ نے غور صاحب کو سنا, انہوں نے کہا ویڈیوز موجود ہیں جس میں سب دکھایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ثبوت نہیں ہے, ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. اور خان صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے کہا GHQ کے باہر جا کے پرامن احتجاج کریں. احتجاج کا تو کہا, اگر وہ پرامن نہیں رہا تو ذمہ دار کون ہے؟ بہت معصوم بھی ہیں اور آپ بہت
آپ کے دل میں درد بھی ہے. دیکھیں جی, مجھے اندر کہا گیا تھا آپ کو عبرت بنائیں گے. کس نے کہا تھا؟ جو اندر تھے نا, جو مجھے سزا اور جو بھی تھا. سب کو کہتے ہیں. سن تو لینا, پنڈی ڈبل بینچ, اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, جتنے بھی ججز تھے, جتنے, سب نے ان کو موقع دیا کہ آپ دکھائیں کیا ہے اس کے خلاف. میرے خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں بدنیتی پہ بیس ہیں. خان صاحب تو اندر تھے. آپ گولڈن اپرچونٹی ہے, ملک کو جوڑنا ہے اس وقت. ٹھیک, ایک بندے نے گولڈ میڈل جیتا ہے, سب کے لوگ چہروں پہ خوشی آ گئی ہے, بہت بڑی خوشی. ٹھیک ہے جی. ابھی میں پارا چنار گیا تھا, اس سے پہلے میں بنو گیا تھا. اسی طرح چمن ہے. پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت ہم پر فرض ہے. معافی مانگیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں پھر بریگیڈیئر صاحب سے میری بات سنیں. معافی مانگنے سے اور نہ مانگنے سے کسی کی قد گاٹ میں کمی نہیں آتی. مطالبہ ہے. سن تو لے جی, مطالبے جو بھی ہیں. میرے لیڈر نے قوم کو ایک چیز دی ہے, حق اور سچ. وہ جو اللہ کے محبوب کی ناموس کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست, انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ قوم کے سامنے اور ساری ویڈیوز لے کے آئیں. اگر پی ٹی آئی والے اس میں آپ نے دکھا دیے, ٹھیک ہے جی. آپ کی بھی تو ہے جس میں آپ اور عالیہ حمزہ کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو چلو. اعجاز چودھری صاحب بتا رہے تھے رینسیک کر دیا کور کمانڈر ہاؤس کو, اور وہ بتا رہے تھے کہ کس قدر تباہی ہوئی ہے. میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں, اسلام آباد میں میرا جملہ پورا صرف چلو جی ایچ کیو چلو انشاءاللہ, باقی پورا سینٹنس نہیں بتایا. جب وہ میرے گریبان پکڑ رہے تھے, وہ لوگ جو پلانٹڈ تھے کہ آپ چلیں, کیوں ادھر مڑ رہے ہیں, اور میں میڈیا سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بندے پلانٹڈ ہیں. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں مشتعل نہیں ہونا. دیکھیں واپس آتے, لے کر کیوں گئے تھے, دیکھیں میری بات اس طرف, دیکھیں کون لے کے گیا تھا. وہ تو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج کا, تو میں نے کال دی تھی. ایک منٹ, میں بارہا کہہ چکا ہوں, ایز اے پولیٹیکل ورکر احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج میرا حق ہے. میں روڈ پہ تھا, میں روڈ پہ کھڑا ہوں. پارلیمنٹ کے باہر جائیں نا, وہاں احتجاج کریں, اور بھی تو جگہیں ہو سکتی تھی. ایک منٹ, میں اس وقت ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں تھا, ہم ریزائن کر چکے تھے. میں عوام کا آدمی ہوں, عوام کا کے ساتھ میرا تعلق ہے. ایک عوامی آدمی کا کام عوام کے بیچ میں ہوتا ہے. مجھے بتائیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آگے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, وائٹ ہاؤس کے آگے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے پر امن. 126 دن کے دھرنے میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. میں صرف اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا. پارس میری بات سنیں, جلایا گیا. میں بریگیڈیئر صاحب کو ذرا شامل کروں, کافی دیر ہو گئی ہے. ختم کرتے ہیں. یہ ذات سے نکل کے, یہ بغض کینے نکال کے ہمیں پاکستان اور پاکستان کے مستقبل, یہ تو بڑی اچھی بات ہے بریگیڈیئر صاحب. اور آخری چیز, اینی تھنگ فار پاکستان, اینی تھنگ فار پاکستان. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس سوچ پہ جو پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ہو. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس سوچ پہ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس سوچ پہ جس نے پاکستان کے ایک مقبول لیڈر کے ساتھ کیا. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس سوچ پہ جو پاکستان کو تقسیم کرنا چاہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس سوچ پہ جو کہ عوام اور فوج اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے کے آگے پچ کرنا چاہتے ہیں. حارث نواز صاحب, پھر اپنے بیانات بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے. حارث نواز صاحب, خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے, کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کو اون کر کے اس پہ معافی مانگیں گے؟ لگ رہا ہے ویسے. دیکھیں پارس, بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی جو اس طرح کے ایشوز ہیں یہ پولیٹیکلی ہی ریزالو کیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جس وقت یہ 9 میں ہوا تھا, ایکچولی تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے ملٹری انسٹالیشن پر کور کمانڈر, نشان حیدر شہداء کی یادگار کی بے حرمتی کی گئی, سب کچھ کیا گیا. اگر یہ بانی پی ٹی آئی اس وقت یہ کہتے کہ آئی ایم دا چیئرمین, میں آن بہاف آف مائی پولیٹیکل, جس نے بھی کیا ہے, میری پارٹی کے اندر جس نے کیا ہے, میں معذرت پوری قوم سے کرتا ہوں, تھنک وڈ ہیو بین اینڈڈ. اور لیٹ می ٹیل یو, ایک چیز کی جو ہے وہ ویڈیو, آڈیو, ویڈیو, ایوری تھنگ از اویلیبل. ٹرسٹ می, اگلے دن بھی تیاری تھی. میں آپ کو یہ جو میں جنرلی جو مجھے خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن بھی کہا جائے پھر جائیں. اور کون کہہ رہا تھا, یہ ساری ایک چیز ریکارڈ پہ موجود ہے. اس لیے یہ بات نہیں کرنی. آپ نے جانا تھا, جیسے آپ وائٹ ہاؤس کی بالکل شہر افزی بات کریں تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ چلے جاتے. آپ نے جانا تھا پرائم منسٹر ہاؤس پہ, جو ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ تھی, آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ چلے جاتے, آج اسمبلی میں چلے جاتے.
آپ چیف منسٹر ہاؤس پہ چلے جاتے, چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ پہ چلے جاتے. وائی ٹو گو اینڈ اٹیک ملٹری انسٹالیشن؟ مجھے اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی. سر وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا. نہ کرے اٹیک جی, جس کو کہاں کس نے کہتے رہے؟ پولیس کے لوگ تھے, حکومت پنجاب کے لوگ تھے, پنجاب کے لوگ تھے. کہنے سے نہیں ہوتا نا, کیسے مجھے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس کا کیا کام ہے؟ یہ سب آپ کے پاس ان کی ایلیٹ نہیں, اسلام آباد کی ایلیٹ فورس ہے, وہ لوگ تھے. بٹ فوج نہیں تھی, فوج ڈائریکٹ کبھی بھی ایسے نہیں آتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ رسپانسبلٹی جو ہے سر, لیکن ایک سیکنڈ دیکھیں, خان صاحب حال بتا رہے ہیں نا اس کا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ درمیانی راستہ ہو سکتا ہے؟ وہ آپ نے بھی کہا کہ جی ویڈیوز موجود ہیں سب, تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ویڈیوز سامنے لے کر آئیں, اور اگر اس میں کوئی انوالو نکلا معافی بھی مانگوں گا, پارٹی سے بھی باہر نکال دوں گا. تو انہیں پبلک نہیں کرنا چاہیے, مسئلہ تو حل کرنا ہے نا. دیکھیں یہ رسپانسبلٹی ہے حکومت پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی. اٹ از ناٹ رسپانسبلٹی اسٹیبلشمنٹ. جب آپ نے پروسیکیوشن کی ہے, آپ نے انکوائری کی ہے, پروسیکیوشن ایکشنیبل, آپ نے ایویڈنس کریٹ کی ہے, دین دے ہیو ٹو گو اینڈ شو اٹ. سر لیکن معافی کا مطالبہ دوسری طرف سے ہے, مطالبہ دوسری طرف سے آیا ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی. دیکھیں ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی قوم سے معذرت کریں. کیونکہ یہ پاکستان کی فوج جو ایلیمنٹ ہیں یہ پاکستان کی حکومت کے ہیں. رائٹ, اچھا بریگیڈیئر صاحب ٹھیک ہے, یہ سپوز معافی مانگ لیتے ہیں, فوج سے تعلق نہیں ہے. رائٹ سر, سپوز معافی مانگ لیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا, ان کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے؟ چونکہ جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا, اس نے اپنے جرم کا کو تسلیم کر لیا ہے نا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کیسز مزید مضبوط ہو جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دس از واٹ از اے پرابلم. ایک تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی کہ اکانومی کو ریوائیو کریں. اس کے لیے جو بھی ایفرٹ کی جا سکتی ہے وہ حکومت سر وہ ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ادارے کے اور پی ٹی آئی کے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, یہ تصادم اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ آرمی چیف اگر کوئی سخت بات کرتے ہیں نا سر, تو پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ مخاطب جو ہے اس کی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تو یہ حل تو نکلنا ضروری ہے نا, کب تک چلتا رہے گا یہ؟ پارا صاحب یہ سوچیں کہ کتنا یہ اینمی کے نیریٹو جو تھا, آئی ووڈ سے ان ایڈورٹنٹلی, چلے میں یہ کہتا ہوں کہ نادانستگی میں کیا گیا. یہی اس کی جو 75 سال میں کیا چاہتا تھا کہ فوج عوام میں خلیج پیدا کر دو, اللہ نہ کرے, فوج کو کمزور کرو اور خدا نہ خاصا پاکستان کو نقصان, جیسے عراق میں ہوا, لیبیا میں ہوا. دیکھیں وہاں پر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے, جو باقی جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی یہ کیا کچھ نہیں کہتی رہی, اس کے بعد یہ آئی نا سسٹم میں معافی مل گئی نا سر. ایک سیاسی جماعت کو سیاست سے دور رکھا جا سکتا ہے. ایک سٹیپ تو لے نا. آپ دیکھیں, آپ ابھی بھی آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کم از کم کہیں تو ریکنسائل کریں, کوئی اسٹیپ فارورڈ تو لیں. میں تو آنیسٹلی آئی فیل کہ ہی شوڈ کم ان اگر کورٹ ریلیف دے دیتی ہے تو آپ کا ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ آپ آئیں, بائی الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جائیں, اسمبلی میں جا کے لیڈر اپوزیشن بنے اور اپنے فارم 45 لڑیں اور واپس میجورٹی لے کے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. جو ایک میں ذرا ایک بریک لے لوں سر. یو کانٹ افورڈ اس وقت ملک کو کہ نئے الیکشن کی بات. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات جو ہیں کہ ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کسی ایک کے سوچنے کی بات نہیں ہے سر. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب, یہ 9 مئی کے واقعات کی تصفیہ ہوتا ہوا تو ابھی نہیں لگ رہا ہے سر, اللہ بہتر کرے گا. لیکن یہ آپ کی حکومت کے معاملات یا آپ کی حکومت بہتر ہے چل رہی, کیونکہ آپ کی حکومت کے جانے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. کوئی یہ 2 سال 3 سال کے بعد یہ بات ہو تو سمجھ میں آتا ہے چونکہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے, لیکن 6 ماہ کے بعد آپ کی حکومت کی جانے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیوں لگ رہا ہے انہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے پاکس کے میرے بھائی شہریار فریدی نے جو باتیں کی بڑے جذباتی انداز میں, اور آپ پر بھی ایک سیر تاری تھا, بڑی خاموشی سے آپ نے سنی ہے. میں ان کی آدھی باتوں سے تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن آدھی باتوں سے ایز اے سیاسی ورکر کے میں اتفاق نہیں کرتا. میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, بھائی ہیں, اور ان کا میرا ایک بڑا
دوستی اور پیار والا تعلق بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ اتنی جذباتی بات کرتے ہیں تو پھر تصویر کے دونوں رخ دکھایا کریں. پھر یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آپ لوگ بھی RTS سسٹم کے ذریعے آئے تھے؟ پھر آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر آپ کی حکومت بنی تھی؟ پھر آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آپ نے بھی اپنی اپوزیشن کو دیواروں کے اندر چنوایا تھا؟ پھر آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ جب ایز اے پرائم منسٹر جو عمران خان جب اسمبلی میں آتے تھے تو سیٹوں کے پیچھے سے گزر کے آتے تھے جب اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوتا تھا کہیں اس سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے؟ مطلب ہے آپ پھر کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ کرونا کے دنوں میں جو پہلی آپ نے ویڈیو لنک پہ کانفرنس بلائی تھی جب بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے؟ مطلب ہے یہ کہ یہ تنگ نظری، یہ بغض، یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے تو فلاں موقع پہ کہا تھا اکٹھے ہو جائے. خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا. آپ خواتین کی بات کرتے، شہباز شریف کی بیٹیوں کے خلاف کیسز تھے، مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے ان کی اپنی بیٹی کے سامنے، مطلب ہے کہ جو مریم صاحبہ کی بیٹی تھی اس کے سامنے جیل کے اندر سے گرفتار کروایا گیا، اور خان صاحب ان باتوں پر بغلے بجاتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو بھی احساس ہوئے. اور میں دوسری بات بتاؤں، آپ جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں میں آپ سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. آپ اس وقت بھی اقتدار حاصل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. یہ پتہ کل کو چلے گا کہ آپ کتنے جمہوری ہیں جب کبھی آپ کو دوبارہ موقع ملے گا حکومت میں آنے کا کہ آپ کس طرح سے آتے ہیں. مجھے بتائیں جو سوری صاحب کے ذریعے آپ نے اسمبلی ڈیزالو کا اور جس طرح سے وہ سارا کچھ کیا تھا، آئین کو توڑا تھا، وہ کس جمہوریت میں لکھا ہوا ہے؟ لہذا میرے بھائی اس بحث میں نہ جائیں کہ آپ کتنے جمہوری. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب غیر جمہوری ہیں اور علم آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور خان صاحب بڑے بااصول ہیں. کوئی اصول نہیں ہے. حصول اقتدار کی جنگ ہے. ہاں اس میں آپ کو کتنی مار پڑ رہی ہے، ہم نے جب سٹرگل کی ہمیں کتنی مار پڑی تھی، وہ ایک الگ باتیں ہیں. وہ کسی دن میں، اور کم از کم ٹاک شوز میں بیٹھ کر ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت پہ مبنی ہو. ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے بھی سحر طاری ہو رہا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. میں ذرا آپ ایک جمہوری طریقے کے ساتھ آئے تھے. آپ مجھے بتائیں آپ کتنے پرامن تھے جب آپ نے دھرنے دیے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ دھرنے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے پرامن تھے. آپ نے ان دھرنوں میں جو کچھ کیا تو اب اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں سر؟ اب تو وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وائلنس نہیں ہوگا، پرامن ہوں گے. وہ ان کا ابھی کال آتی ہے جلسے کی، احتجاج کی، آپ 144 لگا دیتے ہیں. وہ تو ایک جلسہ نہیں کر سکتے اسلام آباد میں، KP تک ہی محدود ہیں. نہیں پارس وہ بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. کون سا پروٹیسٹ ہے جس میں کہ انہوں نے مطلب ہے کہ وہ گول گپاڑا نہیں کیا؟ آپ نے وہ جب آگ لگائی تھی اسلام آباد کے جو تھے گرین بیلٹ اس پر، اور ریڈ زون کے اندر بھی داخل ہوئے، سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکنگ آپ نے کی، میں اسی پہ بات جو آپ نے پرامن طریقے کے ساتھ کیا ہے. تو اب کیا گارنٹی ہے کہ سر میں یہی پوچھتی ہوں ذرا ایک منٹ، کیونکہ آپ نے احتجاج کی بات کی نا، تو خان صاحب نے اگست میں مختلف احتجاجوں کی کال دی ہوئی ہے. شہریار آفریدی صاحب 13 اگست کی رات کو آپ نے مظاہروں کا اعلان کیا ہے کہ لوگ PTI کے اور پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلیں. ویسے اس دن تو صرف پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے کارکنان روپوش ہیں مراد سعید کے علاوہ باقی سارے منظر عام پر آئیں. پھر 27 اگست کو جلسے کے لیے لاہور میں آپ عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی جو طلبہ تنظیم ہے ISF وہ بنگلہ دیش کی طرز پہ احتجاج کی باتیں کری. جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو اداروں کے بھی تو کان کھڑے ہوں گے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد میں اور میرے کچھ کولیگز ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اپوزیشن میں رہیں. ٹھیک ہے جی. میرے لیڈر نے دھرنا جب سٹارٹ کیا 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی تھی، اور 4 حلقوں کا رزلٹ کیا ہوا پوری پاکستانی قوم نے دیکھا. میں آج ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیٹیکل سسٹم میں رہنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کا نعرہ کس نے لگایا، سول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا. میں ایک دفعہ کہنا چاہوں گا، اور یہ میرے میں اخلاقی جرت ہے، 9 مئی کے بعد PTI پارٹی بنی ہے. I have the moral courage, yes میں کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ سے یہ بیساکیاں توڑ دینی چاہیے. جب آپ میں نا اہلی ہوگی نا تو آپ سپورٹ مانگیں گے.
یہ خان صاحب کی رائے دے رہے ہیں آپ، کہ اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں؟ یہ بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر میری رائے ہے، خان صاحب کی نہیں ہے. ٹھیک، دیکھیں میں خان صاحب سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے جی. خان صاحب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ لیٹ عوام ڈیسائیڈ، عوام کو ڈیسائیڈ. 8 فروری کو یہ نے کہا اصول اقتدار کا آپ کا غرض ہے. بھئی قوم نے ہمیں ووٹ دیا ہے، قوم نے ہمیں ووٹ دیا ہے، پوری قوم نے 80 ہزار کی لیڈ، بت پاش ہو گئے. کسی نے تصور نہیں کیا تھا. ان کی لیڈرشپ وہاں پہ جس طرح ہاری ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جہاں آپ ہارے وہاں دھاندلی ہوئی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے ابھی کہا کہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ہارتی تھی، تو پی ٹی آئی نے تو کوئی بیک ڈور یا کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیا. ڈسکے کے حوالے سے بھی ہمارے بارے میں بات ہوئی، کیا نہیں ہوا. 2008 کی 18 کی بھی بات کر رہے تھے. میں صرف اتنا ان کو کہنا چاہوں گا، ماضی سے سیکھنا چاہیے، حال پہ فوکس کریں، فیوچر کی طرف دیکھیں. ماضی سے سیکھا جاتا ہے؟ بالکل. ہم یہ توقع رکھیں آپ سے؟ بالکل سب سے رکھیں. جو نہیں سیکھتا اس کی کم ظرفی ہے یا وہ بدنیت ہے. گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ اب آپ وائلنس نہیں کریں گے 13، 14، 27 اور اس کے بعد بھی پرامن احتجاج ہوں گے، چاہے اجازت دے یا نہ دے. اسی لیے میرا لیڈر بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں. یہ جو پی ٹی آئی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جتوں کا، کس عدالت نے کہا تھا کہ کس کس پارٹی کے جتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، کس کس کا کہا تھا؟ پیپلز پارٹی کا کہا گیا تھا، ایم کیو ایم کا کہا گیا تھا، میں اور پی ایم ایل این کا کہا گیا تھا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، پی ٹی آئی ایک ایسی سوچ ہے جس نے پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے. ٹھیک. اب مجھے بتائیں، میں پارا چنار گیا ہوں، اہل تشیع اہل سنت نے مل کر ایم ڈبلیو ایم کو کولیشن پارٹنر تھے. ہم پاکستان کے ہر شہر میں جاتے ہیں. پاکستان کی وفاق کی ایک علامت ہے عمران خان. اب آتے ہیں، عدالت کو فیصلے کرنے دیں. ٹھیک ہے. رہی بات کسی پر، آپ کے پاس ثبوت ہے، سامنے لے کے آئے خان نے جس طرح کہا. تیسری چیز، یہ اس وقت متحمل ان کے بھی سپیچز آ رہی ہے نا. مجھے بتائیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی معافی مانگے، فلانا کریں، بات کریں. یہ جو پنجاب میں فارم 47 کی بینیفیشری کی حکومت لیجیٹیمیٹ فارم 45 کے جیتے وہ کے ساتھ کر رہی ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز کاروبار بند، ماں بہن چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو مارتے ہوئے ان کی آوازیں ان کے والدین تک پہنچائی جا رہی ہیں. یہ which sort of message is this؟ اگر آپ نے ایک منٹ چلیں، یہ تو پی ٹی آئی تو جمہوری ہے نہیں نا بقول ان کے، یہ تو 4 دفعہ اقتدار میں رہ چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ایک سمت قوم کو، قوم کیوں متنفر ہو گئی ہے ان سے؟ آج یہ روڈوں پہ نہیں نکل سکتے، آج یہ جلسہ نہیں کر سکتے، ضمانتیں ان کی ضبط ہیں، یہ کہیں جاتے ہیں، رسوائی ان کا مقدر ہے. اور کریک ڈاؤن ایسا ہوا ہے کہ آپ کے لوگ بھی سڑکوں پہ آنے سے خوف زدہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب، سر ذرا لاسٹ پلیز. میری پی ٹی آئی کے ورکرز کو سلام ہے، انہوں نے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے پرامن ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. رائٹ. حارث نواز صاحب، تو پھر پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اور شاید پہلی دفعہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، جب نون لیگ حکومت میں ہے، پھر بھی ان کے جانے کی تاریخیں بھی دی جا رہی ہیں، تو اس حکومت کا مستقبل بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ آئی وڈ سے کہ گورنمنٹ نے بہت ڈیلیور نہیں کیا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور آپ کی جو مہنگائی ہے وہ بالکل اس کو ایڈریس نہیں کر سکے ہیں. جو ڈیزل کی، پیٹرول کی، اس کے بعد بجلی کی قیمت ہے، آپ 1700-1500 ارب روپے کا آپ دے رہے ہیں ایک ایم این اے ایم پی او کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہے ہیں، جو کین یو افورڈ اٹ؟ اگر اس کی جگہ 500 ارب روپیہ دیں، جو آن گوئنگ پروجیکٹس 1000 ارب عوام کے لیے دے دیں، جس میں بجلی پہ بھی ٹیکس نہ لگائیں، ڈیزل پہ ٹیکس نہ لگائیں، اور باقی مہنگائی سستی کر دیں. میں ورلڈ بینک تو دیر انٹرسٹڈ کہ ہمیں پیسہ دیا جائے، آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں تو یو ہیو لاٹ آف منی. 3 آپ کہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کر لیں. یہ چیزیں جو گورنمنٹ کرے تو عوام کا دل جیتے ہیں. سر تو 2 ماہ میں جا رہی ہے حکومت، ان کے ریڈریسز ہیں. دیکھیں نہیں، اب میرا دس آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن آئی تھنک جو اپر لگ رہا ہے اٹ لکس ٹو بی کہ اتنی جلدی تو کیسے ہو سکتا ہے اگر حکومت ہے تو. وہی طریقہ ہے. کوئی دیکھیں، آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمہوری طریقہ استعمال کریں. آپ اپنے 45 ٹھیک بات ہے، لیکن اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں حکومت جا رہی ہے بریگیڈیئر صاحب، تو ان کے پاس کوئی تو کسی بنیاد پہ یہ دعویٰ ہوگا نا، کوئی معلومات کی سورس تو ہوگی ان کی. مے بی گیونگ
मे बी गिविंग अ होप टू इस पार्टी के उनके मोरल डाउन नहीं होने चाहिए. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि वो ऐसी बात कर रहे होंगे. मुझे अपैरेंटली आप और मैं भी ऑल्सो कि हम देखते हैं मुल्क के हालात के अंदर कि आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात हो रही है या नजर आ रही है कि हुकूमत जाने वाली है. कारकर्दगी की बात कर रहे हैं. अगर पीडीएफ ये जी बात कीजिए. देखें वो मैं ये बात कर रहा हूँ, जरूरी बात ये है कि यहाँ पर आप बात ये कि एफबीआर में आपकी जितना पैसा चोरी होता है, स्टेट कॉर्पोरेशन में 1000 अरब लगा रहे हैं, आईपीपीस को दे रहे हैं, डेवलपमेंट में 1500 अरब दे रहे हैं. आप इसको इन हाउस ठीक करें. ऑस्टेरिटी ड्राइव कोई एक भी मुझे बताएं हुकूमत ने की है. ये मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ. इसलिए आपको ये चाहिए कि 1000 अरब निकालें, अवाम को रिलीफ दें, अवाम को खुश करें. अवाम फिर ये फेक न्यूज़ के ऊपर अवाम को तो खुश करें ना करें, लेकिन लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहे हैं. चूंकि आपने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर काम का क्रेडिट देते हैं आर्मी चीफ को, चाहे वो रावल चौक के फ्लाईओवर की तामीर हो, मईशत के मामलात हो, या फिर कोई अवामी फलाह का कोई मंसूबा हो. तो ये जो हमारे वजीर आजम की फराख दिली है, ये बताएं कि इस पे फौज जो है वो खुश होती है या परेशान भी हो जाती है? वैसे नहीं ऐसी बात नहीं. देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ही इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट के मुल्क में इकोनॉमी रिवाइव हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. SIFC में आपके सामने उनका ब्रेन चाइल्ड है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एम्बेरसमेंट क्रिएट नहीं करे. डिलीवर इट, प्लीज डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. लोग खुश होंगे तो कई चीजें वो भूल जाएंगे और आपकी तरफ देखेंगे. होगा क्या? ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं PMLN हुकूमत सही नहीं चला रही, सही नहीं कर रही. आपकी बातों से लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है. आप और मैं देख लें, अगर आप खुश हैं, मैं आम लोगों से पूछ लें. देखिए आम कोई भी, मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान में कौन जिसकी जितनी महंगाई हो गई है, बिजली के बिल जैसे आ रहे हैं, डीजल की प्राइस देख लें, महंगाई देख लें. सर एक आखिरी बात, कमोडिटी आइटम, क्या मामलात इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस की तरफ जा सकते हैं? ये जो तसादुम है अगर ये बढ़ता है तो देखें, अगर इमरजेंसी लगानी है तो वो हुकूमत ने लगानी है, कोई और काम करना है हुकूमत ने करना है. मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज टोटली आउट ऑफ यू. दे आर इंटरेस्टेड ओनली मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो, मुल्क में अमन हो, सॉवरेनिटी का और बका का ख्याल रखा जाए, और साथ ही साथ मुल्क में लोग खुशहाल हो. दैट इज व्हाट इज द एम और पर्पज ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड चीफ आर्मी स्टाफ. ठीक है. हारिस नवाज साहब, अली गौर बलोच साहब और शहरयार आफिदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए. अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए. पारस जहां से को इजाजत दीजिए. अल्लाह ने के बाद.